अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला ज़ियारत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम के उन्वान से जारी है और इस अम्र मुहिम के लिए हम खुतबा और उलमा को भी दावत करते हैं। लेकिन आज बहरहाल जिस आलिम को हमने दावत कर लिया था किसी मुश्किल के तहत वो नहीं आ सकेंगे, लिहाजा गुफ्तगू मैं ख़ुद आपकी खिदमत में अहादीस पढ़ने की सादत हासिल करूँगा। और आज इस उन्वान से कि ज़ाहिर है शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम के इस अज़ीम कुर्बानी जिसको कुरान मजीद में वफ़दैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम से ताबीर किया गया, और ये शहादत हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम जिसकी अहमियत इस कदर है कि बादज़ शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़ास एक अहमियत दी गई और ख़ुद ख़साइस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जो कि एक हदीस है वो मैं पढ़ने की सादत हासिल करूँगा। ये हदीस अहमद इब्न फ़हद से है। रिवायत करते हैं कि क़ाल रोया अन्नल्लाह अअवज़ल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ी क़त्लिही, फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदले में कुछ चीज़ें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाई। उनमें से अरबा ख़िसाल, 4 खुसूसियात, और ये 4 खुसूसियात जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए है किसी दूसरे मासूम के लिए रिवायत में मौजूद नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिवायत में मौजूद नहीं है। अक़ीदा ज़हर है रिवायात से ही बनता है, ऐसे अपने बग़ैर दलील के अक़ीदे बनाना ज़हर अक़ल का काम नहीं है। फरमाया जअल शिफ़ा फ़ी तुरबतिह, फरमाया कि अव्वलन तो उनकी खाक में शिफ़ा करार दी। जो खाके शिफ़ा हम कहते हैं उमूमन हमारे पाक व हिंद में, यानी खाके करबला को जिसके ऊपर हम सजदा करते हैं, या ख़ास हज़रत की कब्र की मट्टी उसको अपने घर में रखते हैं, या जो हमारे फौत शुदागान इस दुनिया से रहलत कर जाए उनके कफ़न में रख देते हैं, उनके साथ रख देते हैं, और दीगर जगहों पर ये चीज़ें, ये खाक हम इस्तेमाल करते हैं, इनके ऊपर सजदा करते हैं। सारा कुछ हमारे लिए ये खाक मुक़द्दस है। ख़ुद इस हदीस के तहत उन खिसाल में से, उन खसलतों में से एक खसलत यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जअल शिफ़ा फ़ी तुरबती, फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खाक में हमने शिफ़ा डाल दी। यानी अगर दूसरे मासूमीन के कबूर की मट्टी, वो भी यकीनन शिफ़ा है, मासूम है, मासूम की मट्टी शफ़ा है, लेकिन हदीस में ये लफ्ज़ सिर्फ़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मट्टी के लिए इस्तेमाल हुआ। और हत्ता मट्टी का खाना हराम है, बल्कि फरमाया कि कल्लहमिल कल्ब वल खिंजीर, यानी मट्टी का खाना जो लोग खाते हैं इस तरीक़े से हराम है जैसे इंसान कुत्ते या खिंजीर का गोश्त खाएं, इस किस्म का। लेकिन सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को इस्तिस्ना कर दिया, उस मट्टी को इस्तिस्ना कर दिया। फरमाया कि इस मट्टी को आप मिक़दार में खा सकते हैं, ये शिफ़ा है। बहुत सारी जगहों पे कहते हैं कि जब जाना होता है सफ़र में
یا حضر میں، وہاں پر بھی اگر خاک شفا کا رکھنا مستحب ہے اس قدر۔ اور یہ سلسلہ کہاں سے جاری ہوا؟ ہمارے چوتھے امام حضرت امام سجاد علیہ السلام کہ جنہوں نے جب کربلا سے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک رومال میں مٹھی رکھی اور آخری عمر مبارک پر اس مٹھی پر سجدہ کرتے رہے۔ یہ خاک شفا ہے جو کہ خصائص امام حسین علیہ السلام میں اول چیز یہ ہے کہ ان کے خاک کو شفا قرار دیا گیا۔ وَإِجَابَةَ الدُّعَاء تَحْتَ قُبِّهِ، اور فرمایا کہ تیرے قبے کے نیچے دعا کرنا مستجاب ہے۔ اللہ اکبر۔ قبے کی بھی مقدار رکھی گئی ہے، لیکن عموماً جو گنبد کے نیچے جو ایریا ہے تقریباً عرف میں اس کو قبہ کہتے ہیں، یہ قبے کا ایریا ہے۔ بہرحال علماء کرام نے بحث کی ہے حدیثوں سے، کچھ یعنی 100 میٹر بعض نے کہا، بعض نے 70 میٹر کہا۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ خصلت خاص ہے سید الشہداء کے لیے۔ فرمایا کہ تیرے قبے کے نیچے دعا قبول کرتا ہوں میں، اللہ نے فرمایا۔ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، اور تیرے ذریت میں سے ہم نے امام قرار دیے۔ یعنی خود اگر اس حدیث کو ہم ملاحظہ کریں جابر ابن عبداللہ انصاری کی، تو وہاں کہتے ہیں کہ خود میرے خلفاء میں سے اول علی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی باری آتی ہے پھر کہتا ہے 9 ائمہ من ولدہ، اور امام حسین کی اولاد میں سے 9 بیٹے جو امامت کا سلسلہ ہے۔ تو یہاں پر ایک خصلت یہ ہے کہ وَالْأَئِمَّةَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، آپ کے ذریت میں ہم نے ائمہ کا سلسلہ چلا دیا۔ یعنی خود اگر باقی پیغمبروں کے دور کو دیکھیں، خود حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ یعقوب علیہ السلام ایک دفعہ آ رہے تھے، یوسف سوار تھے، یوسف نے تھوڑی تاخیر کر دی اپنے والد گرامی کے احترام میں، تو کہتے ہیں کہ ایک نور یوسف کے وجود سے بلند ہوا آسمان کی طرف۔ یوسف گھوڑے سے نیچے اترے، اپنی سواری سے نیچے اترے، اور اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے تو وجہ پوچھی یوسف نے کہ یہ کون سا نور تھا جو میرے وجود سے نکلا؟ تو بارگاہ الہی سے وحی آئی کہ یوسف یہ نبوت کا نور تھا، جو تیرے بعد نبوت کا یہ سلسلہ تیرے نسل میں چلنا تھا، باپ کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے وہ نور تیرے وجود سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ سید الشہداء علیہ السلام، نسل سید الشہداء میں سلسلہ ائمہ کے سلسلہ چلنا، یعنی اس سلسلہ ذہبیہ کا چلنا، یہ نسل امام حسین میں سے ہے، اور یہ خود خصائص امام حسین علیہ السلام میں شمار کیا گیا۔ اور چوتھی خصلت یہ ہے وَأَنَّ لَا تُعَدَّ أَيَّامُ زَائِرِهِ مَنْ أَعْمَارِهِمْ، فرمایا کہ جو تیری زیارت کے لیے جو زائر آتا ہے کربلا مقدسہ، جو وقت اس کے زیارت میں گزرے، آیا ہے دور دراز علاقے سے آیا ہے، جو وقت اس کا زیارت میں گزر رہا ہے اس کی عمر میں اس کا حساب نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ایک شخص ہے، اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ یہ 40 سال کی ایج میں اس دنیا سے رخصت ہوگا، تو یہ جو 1 مہینہ اس نے زیارت میں لگا دیا، یہ اس کے عمر میں حساب نہیں ہوگا۔ البتہ کہ دوسری چیزیں بھی ہے کہ جس سے انسان کی زندگی بڑھتی ہے، لیکن ایک جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی اس کے مشابہ چیز ملتی ہے، کہتے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام سے زندگی بڑھتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے، زندگی بڑھتی ہے، اور جو شخص غریب ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، وہ کربلا مقدسہ کی زیارت کرے، یعنی اس کی مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے اگر وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائے۔ اور یہی روایت خانہ کعبہ کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کی زیارت کرے اس کا بھی رزق
بڑھ جاتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بھی۔ کافی سارے وجہ تسمیہ جو زیارت کا ہے، اس کے خود خانہ کعبہ اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا آپس میں ایک بہت بڑی گہری شباہت ہے ان کی۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ خود خانہ کعبہ کی زیارت سے بھی رزق اور زندگی میں برکت آتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے بھی یہی کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ایک روایت مزید میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مومنین کے اوصاف میں سے ہے، شیعہ کے اوصاف میں سے ہے۔ شیعہ کے کچھ باطنی خصوصیات ہوتے ہیں، کچھ ظاہری ہے۔ ظاہری خصوصیات یہ ہے، روایت جو ہے وہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام سے ہیں۔ کچھ اصحاب کچھ اس طریقے سے روایت کرتے ہیں، بعض اصحاب ابی الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، کچھ اصحاب جو ہے وہ اس طریقے سے نقل کرتے ہیں، قال دخلت الیہ فقال، یہ راوی جو ہے، جو حدیث کے راوی ہے، چونکہ بہت سارے اصحاب نے یہ حدیث سنی تھی تو اس میں سے ایک اس طریقے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، یعنی اس جگہ میں جہاں امام تشریف فرما رہتے تھے، تو امام نے فرمایا فقال لا تستغنی شیعتنا علی اربع خمرۃ، فرمایا کہ میرے شیعہ 4 چیزوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے، 4 چیزیں ہمیشہ میرے شیعہ استفادہ کریں گے۔ اس میں سے خمرۃ یصلی علیہا، سجدے کی حالت میں نماز پڑھنا، و ختم یختتم بہ، اور انگوٹھی کا پہننا، یعنی سجدہ کرنا، انگوٹھی کا پہننا، وسواک یستحق بہ، اور مسواک کرنا، یہ شیعوں کے خصلات میں سے ہیں۔ یہاں اس جملے کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، فرمایا کہ وصبحۃ من طین قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، فرمایا کہ ایک مومن کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی سے بنائی گئی تسبیح اس کے ہاتھ میں رہے گی، اپنے پاس رکھے گا، فی ای حال اپنے پاس رکھے گا اس تسبیح کو جو قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی سے تیار ہوئی ہو۔ اور فرمایا کہ فیہا 33 حبۃ، اس میں 33 دانے ہوں گے، 33 دانے ہونے چاہیے، یعنی بعض لوگ وہ بڑی تسبیح بھی لیتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو روایت میں ہے 33 دانوں والی تسبیح، خاک شفا سے بنائی گئی تسبیح 33 دانوں کی، 33 دانوں کی یہ تسبیح اس کے پاس رہے گی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ فرمایا کہ متا قلبها ذاکرا للہ کتب لہ بکل حبۃ 40 حسنہ، اگر یہ شخص اس تسبیح کو پڑھ رہا ہے تو اس شخص کے ایک دفعہ جو خاک شفا کی تسبیح پر اس نے تسبیح پڑھی، ذکر خدا میں سے کوئی ذکر پڑھا، کچھ بھی پڑھا، اس کے بدلے میں ان کو 40 حسنات ملتے ہیں، 40 حسنات، یعنی انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اس نے جو ہے خود تسبیح کا ہاتھ میں رکھنا مستحب ہے، یہ استحباب میں سے ہے۔ بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مثلا تسبیح ہاتھ میں رکھیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ریاکاری کر رہے ہیں۔ نہیں، ریاکاری کی بات نہیں ہے، خاک شفا کی تسبیح، دوسری تسبیح نہیں، پلاسٹک کی نہیں، دوسری تسبیح مستحب نہیں ہے، مستحب تسبیح جو ہے وہ خاک شفا کی تسبیح ہے، خاک شفا 33 دانوں والی تسبیح۔ اگر یہ شخص تسبیح پر پڑھے گا، کچھ پڑھ لیا اس نے، تو 40 حسنات اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ وَإِذَا قَلَبَهَا سَاهِيًا يَعْبُثُ فِيهَا كُتِبَ لَهُ 20 حسنہ۔ اللہ اکبر، تسبیح اس کے ہاتھ میں پڑھ نہیں رہا، فقط اس کو گھما رہا ہے،
جو گما رہا ہے اس گمانے کے بدلے میں بھی ایک تسبیح پر 20 حسنات اس کے لیے لکھے جائیں گے۔ خاک شفا کی برکت ہے، وگرنہ تسبیح تو تسبیح ہے، ذکر اللہ بھی ذکر اللہ ہے، لیکن خاک شفا کی تسبیح، اس کے ایک دانے کے اوپر اگر ذکر انسان پڑھے گا تو 40 حسنات، اگر نہیں پڑھے گا، ایسی غافل ہے، صرف ہاتھ میں اس نے رکھی ہے، اس کے لیے 20 حسنات لکھے جائیں گے۔ یعنی آپ غور فرمائیں کہ خاک شفا کی تسبیح، خاک شفا کی تسبیح، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور خود خاک شفا پر سجدہ کرنا، جیسے میں نے عرض کیا کہ خود حضرت امام سجاد علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ وہ اپنے والد گرامی کے قبر کی مٹی پر ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔ خود مٹی پر سجدہ کرنا مستحب ہے، مستحب ہے مٹی پر، لیکن قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی پر ثواب بڑھ جاتا ہے، چونکہ یہ خاک جو ہے وہ کوئی معمولی خاک نہیں ہے، اس میں سید الشہداء علیہ السلام کی برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو ہم شیعہ جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ بھئی خاک پر سجدہ کرنا تو رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے وہ پلاسٹک کے مسلوں پر بھی سجدہ کرتے ہو، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ آپ جا کے قالین کے اوپر سجدہ کرتے ہو، یہ بھی رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ سجدہ کرتے تھے تو خاک پر کرتے تھے۔ خاک شفا پر آپ کو اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، یہ تو خاک ہے، ہم کہتے ہیں کسی بھی خاک پہ سجدہ کر لو، آپ کی نماز صحیح ہے، سجدہ بھی صحیح ہے، لیکن جو سب سے عظیم خاک ہے وہ کربلا کی خاک ہے، قبر حضرت امام حسین علیہ السلام کی خاک ہے۔ تو کیا ہی بہتر ہے کہ ہم اگر دوسرے خاک پہ سجدہ کریں تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن اگر خود خاک شفا پر سجدہ کریں تو ہم اپنے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات ان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ان کی عقل میں نہیں آتی، پتہ نہیں کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ بڑی آسان سی بات ہوتی ہے، حالانکہ خود مصلی اور یہ قالینوں پہ سجدے کرتے ہیں، جو کہ رسول اللہ کے دور میں قطعی طور پہ یہ قالینیں وغیرہ نہیں تھی، رسول اللہ نے خاک پہ سجدہ کیا، ثابت بھی یہی ہے طرفین کی کتب سے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹکیا ساتھ لے کے جاتے ہیں، یہ مہر کو جو آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس لے کے جاتے ہیں، تو یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، خاک ہے، ہم خاک پہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن خاک جو ہے خاک پہ کرتے ہیں رسول اللہ کی سنت کے مطابق، اور اپنے ائمہ اطہار علیہ السلام کی، امام سجاد علیہ السلام اور باقی جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں ان کی سنت کے مطابق۔ تو یہ خود ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی سنت رہی، اور اس کے بعد خاک شفا جس کے کھانے میں کو بھی مستحب ہے، اس کا کھانا مستحب ہے۔ البتہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس کو پانی میں ڈالا کرے، چونکہ وہ خاک کی وہ بھی نہیں رہے گی، چمچ سے ملا کے پی لیں، شفا ہے۔ کھانے میں تھوڑا سا انسان اس کو رکھیں، کوئی ایسا طریقہ کر لے کہ یہ خاک جو ہے انسان کھا سکے کم مقدار میں، یعنی حتیٰ بہت کم مقدار میں اس کو استعمال کریں۔ تو یہ وہ نتائج ہے جو خود امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی عظیم وفدیناہ بذبح عظیم، یہ جو عظیم ذبح ہوئی ہے کربلا مقدسہ میں، اس کے بدلے میں خدا نے یہ خصائص دی۔ اور ایک خصلت جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، زیارت از راہ بعید۔ بہت سارے مومنین ہمیں کال کرتے ہیں، گلہ شکوہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹکٹیں ہماری نہیں بن رہی، گورنمنٹس مشکلات ہے، عراقی گورنمنٹ جو ہے ہمیں ویزا نہیں دیتے، یہ سب کچھ کہتے ہیں۔ تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ارادہ تو کر لیا ہے، اب ارادہ جو آپ نے کر لیا، زائر امام حسین علیہ السلام کی اس لسٹ میں آپ کا نام شامل ہو گیا۔ شرط یہ ہے کہ ارادہ جو ہے وہ خالص نیت سے ہو۔
اگر خالص نیت سے کسی نے ارادہ کر لیا، ظاہر امام حسین ہو گیا، گناہ بخش دی گئی، سارا کچھ وہ فضائل اس کے شامل حال ہو گئے۔ لیکن اگر ارادہ جو ہے وہ پکا ہے، اب کربلا یہاں آئے تو عظیم سعادت ہے، لیکن اگر نہیں بھی آ سکتا تو راہ دور سے زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان یا چھت پہ چلا جائے، یا صحرا کی طرف چلا جائے، یا کسی تنہائی میں بیٹھ جائے اور وہاں زیارت امام حسین علیہ السلام ضرور کرے، مخصوصاً یوم اربعین۔ الحمدللہ جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں پر زیارت اربعین سالوں سے یہ یعنی تقریباً 70-80 سال یا اس سے بھی زیادہ زیارت اربعین کا اہتمام ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے اسی طریقے سے مومنین جو ہے صاف کپڑے پہن کے اور اس پر خوشبو لگا کے اور اچھے طریقے سے وہ آگے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں جو جابر ابن عبداللہ انصاری نے جو کیا تھا، نہر فرات میں غسل کیا تھا انہوں نے اور احرام کی شکل میں کپڑا باندھ لیا تھا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اسی طریقے سے ہے، یعنی بالکل صاف ستھرے کپڑے پہن کے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ باقی جو علاقے ہیں، پیش رفتہ علاقے ہیں، وہاں پر تو ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور تمام مومنین سے یہی گزارش ہے کہ جو مومنین کربلا نہیں آ سکتے، زیارت امام حسین علیہ السلام فی یوم اربعین ضرور اس کا اہتمام کرے، تاکہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کم از کم اگر راہ قریب کے زائر بھی نہ بن سکے تو کم از کم راہ بعید کے زائر بن جائے۔ یہ ہے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے فوائد، اور عرفان کے ساتھ انسان زیارت کرے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میری زیارت قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ کی زیارت قبول ہے، آپ کی زیارت قبول ہے، بشرط ہی آپ جس پیسے سے زیارت کر رہے ہیں، جس پیسے سے آپ زیارت کر رہے ہیں وہ حلال کا ہونا چاہیے، جس نیت سے آپ آ رہے ہیں وہ خالصتاً کربلا کی زیارت کے لیے آ رہا ہو انسان۔ یہ نہ ہو کہ وہاں پر جائیں گے، بازار بھی کر لیں گے، پوچھ بھی لیں گے، بازار کے ریٹ بھی پوچھ لیں گے، یہ نہیں۔ خالصتاً اگر نیت زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، آپ کی زیارت قبول ہے، اس میں شک بھی نہ کرو۔ شک کرو گے تو وہی پھر مزید جو ہے انسان اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آپ کی زیارت قبول ہے اگر صحیح معنوں میں آپ زیارت کر رہے ہیں تو۔ اور یہی جو راہ دور کی زیارت ہے وہ بھی ہے کہ پیٹ میں حرام چیز نہ ہو، حرام چیز کی کاسب انسان نہ ہو کہ وہ کاسب حرام چیزوں کا کاسب ہو، یہ نہ ہو۔ انسان جو ہے شریف و نفس انسان ہو اور اپنی خلوص نیت کے ساتھ اپنے وقت کے امام کو حاضر ناظر جان کے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، یہ شخص زائر امام حسین علیہ السلام ہے الی یوم القیامہ، یہ زائر ہو گیا ہے امام کا۔ تو یہ ہمارے ایمان کے اوپر، ہمارے عقیدے کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ اس قوم کی ایک بچہ بھی بد عقیدہ ہو سکتا ہے، یقیناً خوش عقیدہ ہے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے بحق اربعین۔ جو بھی اس وقت مومنین ہمیں دیکھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تمام مومنین کے حوائج کو برآوردہ فرمائے، اور تمام مومنین کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دعا جو نہایت ہی مہم اور ضروری ہے وہ ہے حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا۔ کثرت سے اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کیا کیجئے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔